जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी। मेरे घर में फायरिंग होती रही, बम ब्लास्ट हुआ और फिर उसके बाद जनरल फैज ने सॉरी भी किया, माफी भी मांगी। जनाब बाजवा का कोर्ट मार्शल हो सकेगा? ये हवाई फेयरिंग है सब। तो ये क्यों किया जा रहा है फिर? ये फेज 7 की किसकी फेज 7? एस्टेब्लिशमेंट की। अभी भी इमरान खान की सहूलतकारी वहाँ से हो रही है। कहाँ से हो रही है? जिस बिरादरी से जनरल फैज ताल्लुक रखते लेकिन आपकी बातों से ना लगता है कि आप दो कश्तियों के सवार हैं। किश्ती एक है जिसका नाम पाकिस्तान है, लेकिन उसकी ड्राइविंग सीट पर कौन होना चाहिए? सफेद पोश होना चाहिए, खाकी पोश होना चाहिए। खान साहब डीजल के क्यों नारे लगाते थे? मौलाना साहब को लोग तोहफे तहफ देते हैं। एक दफा तो नैब का कुछ नोटिस टाइम- आया था। जो नोटिस सही नहीं है और पहले से टुस है, तो टुस पर हमें डराने की कोशिश ना करें। इमरान खान कब तक बाहर आते नजर आ रहे हैं? ये बात भी एक्सटेंशन के बाद करें। एक्सटेंशन हो रही है? बिल्कुल एक एक्सटेंशन मैं हो गरीब रही आदमी है हूँ, या दो? नहीं एक का मैं कह सकता तो क्या JUIF सपोर्ट करेगी? हूँ। PMLN जब ये मुश्किल में होते हैं फिर पाँव पड़ते हैं, लेकिन जब इख्तिदार तक पहुँचते हैं फिर गले पड़ते हैं। तो क्या ये सियासत का दोगलापन है आपका कि जहाँ मखसूस नशिस्तें मिली वो भी पकड़ ली? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका हक नहीं बनता है, हाँ ठीक है। क्या असली सियासत है, वाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारस जहां ज़ेब और आज हमारे साथ मौजूद हैं JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब। Thank you, अस्सलाम बहुत वालेकुम हमदा साहब, और पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, आपको मुबारक हो यूट्यूब चैनल। शुक्रिया, हम कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया। बस वो दुआओं काफी की नहीं बहुत था। ज़रूरत है, वो हमेशा करते रहना नहीं है वो सुनो चैनल पर आपका वो शो काफ़ी नहीं था कि आपने यूट्यूब चैनल भी? बस मैंने कहा वक्त के साथ साथ चलना चाहिए ना, तो क्यों चलें। ना हम यूट्यूब पे भी आपके साथ पॉडकास्ट करें। ठीक है। अच्छा हमदुल्ला साहब, 3 बार जानलेवा हमलों में बार बार बचना, फिर नाक़दीन की बातों को बर्दाश्त करना, फिर सोशल मीडिया के जो तीर हैं वो सहना, और फिर अपनों की तनकीद को भी सुनना, ये सियासत में ऐसा क्या मज़ा है कि सर आप लोग फिर भी बाज नहीं आते इससे? देखिए पारस में भी बात यह है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आपने बात की जानलेवा हमले की, बिल्कुल मेरे घर में आदमी आया, 9 घंटे लड़ाई लड़ता रहा, और मैं उस दिन कराची में था, उनको पता नहीं था, पहले मेरा पूछा, फिर मेरे बेटे पर फायरिंग की, अल्लाह ताला ने उनको बचाया, वो फायरिंग मेरी गाड़ी में लगी। ये लंबी कहानी है। और फिर उसके बाद बम ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद इलेक्शन से एक दिन पहले रास्ते में तकरीबन 6-7 मिनट फायरिंग होती रही, तो मेरी नेशनलिटी कैंसिल की गई। और आपको पता है ये नेशनलिटी किसने कैंसिल की? फैज़ अमीन जनरल फैज ने। जी, और फिर उसके बाद जनरल फैज ने सॉरी भी किया, माफ़ी भी मांगी। माफ़ी भी मांगी। खैर वो तो अभी रिटायर हो चुके हैं। उन पे करेंगे बात, लेकिन ये जो हमला आप पर हुआ था इसके बाद आप बड़े दिल बर्दाश्ता भी हुए कुछ लोगों के रवैये से। मैं जब बम ब्लास्ट हुआ तो हर एक देखता है, ये सदमे का एक वक्त होता है कि कौन पूछता है कौन नहीं पूछता है, आयदत के लिए कौन आता है कौन नहीं आता है, ये इंसान की एक फितरत है। और बंदा याद भी रखता है। हाँ याद भी रखता है। ये पूरी पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं काबिल ज़िक्र सब ने आयादत की। मौलाना नहीं आए तो कौन नहीं आए? अगर नहीं आया तो मुस्लिम लीग वाले नहीं आए, और यानी PDM के एक तर्जुमान भी थे उस वक्त। मैं 10 पार्टियों PDM का तर्जुमान था। बिल्कुल। और मैं अगर अप्रिशिएट करता हूँ तमाम पार्टियों का, तमाम वर्करों का, तमाम कारकुनों का, पूरी मीडिया वालों का, पूरी कौम का, पूरे मुल्क का, हर तबके का, सब ने मेरा पूछा भी और सब रोया भी, और बिलावल सबको भुट्टो तो अफसोस अयादत को खुद आए थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो पाकिस्तान में 3 बार हुकूमत की है, उसकी एक अपनी हैसियत है। बिलावल भुट्टो जितना भी आप इनकार करें एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन है, वो मेरी अयादत के लिए आया है। मौलाना साहब 3 बार मेरे अयादत के लिए आया है, मौलाना फजल रहमान साहब जी। तो अगर मुझे दुख हुआ है, अफसोस हुआ है, तो मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हुआ है। एक नीचे से ज़ीरो से जब आप शुरू करेंगे, किसी एक आदमी ने भी, किसी ज़िम्मेदार ने फ़ोन तक भी नहीं किया कि आफिस साहब आप, हम अफसोस करते हैं, हम आपकी खिदमत के लिए, आपके कोऑपरेशन के लिए आपके साथ हैं। सिर्फ शायद खाकाना बसी मेरे घर पर आए, ठीक। उस वक्त वो मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं थे, नाराज़ था, इसलिए मैं उसको मुस्लिम लीग ही नहीं समझता था। ये क्या वजह है कि अच्छे वक्त में याद रखते हैं, बुरे वक्त में भूल जाते हैं? अच्छा, इनकी सियासत के बारे में हमला साहब 2 बातें की जाती हैं। एक तो ये कि जब इनका काम निकल जाता है ना तो ये आंखें माथे पे रख लेते हैं, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि शरीफ ख़ानदान मिलनसार है, रिवायात की पासदारी करना नहीं, जानता मेरे है, ख्याल में क्या ये सही है? देखिए, ये इनके बारे में एक बात है, नाराज़ ना हो, मेरे दोस्त है, अहबाब है, बड़े हो या छोटे हो, सब हम एक साथ रहें, जी। लेकिन जब ये मुश्किल में होते हैं फिर पाँव पड़ते हैं, लेकिन जब इख्तिदार तक पहुँचते हैं फिर गले पड़ते हैं। तो ये इनकी बीमारी है। मैं आपको यकीन से कहूँ कि जब मौलाना PDM में थे, वो क़ियादत करते रहे, कितनी मुश्किल मराहिल आए, लेकिन मौलाना ने कभी भी कमज़ोरी नहीं दिखाई। एक मौका ऐसा आया कि मुझे ख़ुद यकीन हुआ कि मौलाना PDM को खैर बात कहेंगे,
اچھا اس وقت جب پیپلز پارٹی الگ ہو گئی اور اے این پی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی، اور خود پی ڈی ایم میں جو پارٹیاں تھیں، پی ایم ایل این میں ایسے لوگ تھے جو وہ پی ڈی ایم کو برقرار رکھنا نہیں چاہتے تھے، میاں صاحب کے علاوہ، مریم بی بی کے علاوہ کچھ لوگ تھے. ٹھیک. لیکن مولانا نے پھر بھی پی ڈی ایم کو اسی 8 جماعتوں کو لیتے ہوئے مولانا نے اس کو ٹائٹ رکھا. ٹائٹ بھی رکھا اور چلایا بھی. لیکن جب میاں صاحب آیا اکتوبر کو مینار پاکستان پر، یہ گلہ ہے ہمارا، میں نے پارٹی کے اندر کے ہماری مرکزی اجلاس میں بھی میں نے کیا ہے، کونسل میں نے کہا کہ میاں صاحب کو اکتوبر مینار پاکستان کے جلسے میں جس نے کبوتر اپنے ہاتھ پہ بٹھایا، اس وقت میں نے کہا کہ ان کو مولانا صاحب کا شکریہ اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. اور اس جلسے کے بعد اگلا ہدف ان کا مولانا صاحب کے ساتھ بطور شکریہ ملنا چاہیے تھا، لیکن ایک بھی اقدام انہوں نے نہیں کیا. میاں صاحب کی مولانا وہ 2 مہینے کے بعد، وہ کیا بات ہوئی تھی اس میں؟ وہ 2 مہینے کے بعد ہوئی. لیکن جب انتخابات ہوا، انتخابات میں تمام مسائل پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے درمیان تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے بندر بانٹ ہوئی. اس کے بعد پھر آئے پھر اس کے بعد تو وہ پی ڈی ایم جو تو ہے میاں صاحب نے مولانا صاحب کے موقف کی تائید کی کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. تو وہ جو پی ڈی ایم تھی وہ ابھی زندہ ہے یا انتقال ہو گیا؟ نہیں، پی ڈی ایم کہاں ہے؟ پی ڈی ایم تو کب سے فوت ہو چکی ہے، فوت ہو چکی ہے، ختم، وینٹیلیٹر سے بھی اتر چکی ہے. صرف مولانا زندہ ہے. جس مولانا نے 2018 کی الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت کی سیاسی جنازے کا فاتحہ پڑھا، وہ مولانا آج بھی حیات ہے. اسی موقع پر قائم ہے کہ الیکشن انتخابات میں، سیاست میں، الیکشن میں ان قوتوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے جس کو ہم غیر سیاسی اشرافیہ اور غیر جمہوری قوتیں کہتے ہیں. آج بھی مولانا اسی بیانیے پر قائم ہے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا. لیکن ابھی آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور محمود خان اچکزئی کی طرف ہے نا، آپ کی جماعت کا ایک اتحاد انہوں نے بھی بنایا، لیکن جے یو ایف نہیں ہے اس میں. دیکھیے فارس بھی بات یہ ہے، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی وفود بار بار آئے، بالکل، اور یہ ہم نہیں گئے، لیکن یہ ہم بطور تانا نہیں کہتے ہیں، بطور آر اور بطور پیغور ہم ان کو نہیں کہتے ہیں. اس وقت بھی ہم ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ ان سے بات نہیں کرنی ہے، ان سے بات نہیں کرنی ہے، ان سے بات نہیں کرنی، یہ سیاست نہیں ہے. لیکن جب وہ رائے راست پر آئے کہ نہیں مذاکرات کرنی ہے، مولانا کی موقف کو انہوں نے دیکھ کر مولانا کو پہچان لیا کہ یہ اصول پرست ہے. یعنی اس وقت بھی جب وہ وزیر اعظم تھے، اس وقت مولانا نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اس بار بھی مولانا اسی پر موقف پر قائم تھے. اگر موقف پر قائم نہیں تھے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نہیں تھی. اس لیے عمران خان نے وفود بھجوایا مولانا صاحب کے موقف کی. میں خود تھا 2-3 میٹنگوں میں، اپریشیٹ بھی کیا. اسد کیسر تھے. آپ کا کوئی وفد کیوں نہیں گیا ان سے ملنے؟ وہی بار بار آ رہے تھے. دیکھیے میری بات سنیے نا، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے ان سے نہ ملنے میں، نہ کوئی تکلیف ہے. ان کے اپنے لوگ ان سے نہیں مل سکتے، عمران خان سے نہیں مل سکتے، تو اس میں یہ بنیادی وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے لیکن آپ کی باتوں سے نہ لگتا ہے کہ آپ 2 کشتیوں کے سوار ہیں. حمزہ صاحب نہ عمران خان کی کھل کے مخالفت کر رہے ہیں آج کل آپ، نہ اور لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں. یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کچھ چیزیں ایسے نہیں، ہم 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہیں. کشتی ایک ہے جس کا نام پاکستان ہے، کشتی ایک ہے، اس کی کشتی ایک ہے، لیکن اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہونا چاہیے؟ ہاں پی ڈی ایم تو سیاہ پوش ہونا چاہیے، سفید پوش ہونا چاہیے، خاکی پوش ہونا چاہیے. کون ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ سیاسی پوش ہونا چاہیے. وہ بے شک سیاہ شیروانی میں ہو، لیکن کسی کی کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار میں آنا، اس کو عوامی حکومت نہیں کہا جاتا. کب نہیں آیا گیا؟ جب بھی آیا ہے، جب بھی آیا ہے، غلط آیا ہے، ٹھیک نہیں ہے. وہ اس سے پاکستان کو جب آیا تب غلط ہوا. یہ وقت کی بات ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ لیٹنے کی ایک ہی باری ہوتی ہے. اس وقت لیٹنے کی کس کی باری تھی؟ کون لیٹ گیا تھا؟ آج کون لیٹا ہوا ہے؟ اس وقت حکومت کون چلاتا تھا؟ آج حکومت کون چلا رہا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کی بیماری ہے. اس وقت اگست کی سب سے بڑی خبر آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے؟ وہ ہے جنرل فیض حمید کی گرفتاری. اس کے بعد کوئی سیاست کا رخ آپ نے بدلتا ہوا دیکھا یا بدل گیا ہے پاکستان میں؟ مجھے تو، میں آپ کو حقیقت سے کہوں، جنرل فیض کی جو گرفتاری ہے، میں تو اس کو فیس سیونگ سے ترجمہ نہیں کرتا ہوں. کس کی فیس سیونگ؟ اسٹیبلشمنٹ کی. ہاں، یہ عوام کو دکھانے کے لیے، کیونکہ تاریخ مجھے بتائیے 71 کا حادثہ کیوں ہوا؟
پاکستان دو لخت ہوا. اس میں رول کس کا تھا؟ جس کا رول تھا اس کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹا اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی. IGI کس نے بنائی؟ کورٹ میں اعتراف کیا. را کے چیف سے کتاب مل کے کس نے بنایا؟ جنرل درانی نے. جی جی. تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی انہوں نے جب سروس میں تھے ایز اے DGI IGI کو انہوں نے بنایا خود اعتراف کرتے ہوئے. جنرل حمید گل نے بھی، انہوں نے بھی. اور کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کچھ نہیں ہوا. لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ را کے چیف کے ساتھ مل کے کتاب تصنیف کی پاکستان کے بارے میں. کیا کچھ نہیں کیا. لیکن کیا ہوا اس کی کورٹ مارشل؟ کچھ نہیں ہوا نا. جی. جب تاریخ یہ ہے، ماضی یہ ہے، اب آپ کو اس احتساب کا، گرفتاری کا نتیجہ کیا لگ رہا ہے کہ یہ حقیقی طور پر ہے یا کہ ویسی تصویر کشی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاری ہے نا، اس کو عمران خان کی سہولت کاری کے خاتمے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور وہ جو ISPR کی پریس ریلیز تھی اس میں ٹاپ سٹی کا تو ذکر ہے، لیکن وہ میری بات سنیں نا، پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی کی خلاف ورزی. مجھے تو نہیں پتہ ہے کہ عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے یا نہیں. کیا لگتا ہے ہو رہی تھی کہ نہیں؟ میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی عمران خان کی سہولت کاری وہاں سے ہو رہی ہے جہاں سے نہیں ہونا چاہیے. کہاں سے ہو رہی ہے؟ جس برادری سے جنرل فیض تعلق رکھتا ہے وہ تو خلاف ہیں اب بہت زیادہ. میں نے آپ کو کہہ دیا نا، خواہ مخواہ تو یہ نہیں ہے کہ آپ میں نام بتا دوں کہ کون ہے یا کون نہیں ہے، لیکن اسی گھر سے ہو رہی ہے. سر عمران خان تو ان پہ بڑے سنگین الزامات لگا چکے ہیں، کیا کیا نہیں کہہ چکے، پھر بھی وہاں سے یہ سہولت کاری ہو رہی ہے. عمران خان جس پر الزام لگا رہے ہیں نا، وہ تو ایک شخص ہوگا یا دو ہوں گے نا، لیکن وہ شخص، وہ گھر تو ایک شخص کا نہیں ہے، پوری برادری ہے، پوری کمیونٹی ہے اس میں. اور اس کمیونٹی میں ایک بندہ نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں. وہاں سے بہت سے لوگ ہیں یا کوئی ایک ہی ہے؟ ایک کوئی تو ہوگا نہیں، بہت سے لوگ ہیں. بہت سے لوگوں کی ہے. بالکل. اچھا، یہ جو جنرل فیض پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو چلا رہے تھے اور 9 مئی کے واقعات جو ہوئے اس کی منصوبہ بندی بھی مبینہ طور پہ انہی کی طرف سے کی گئی، لگتا ہے آپ کو ایسے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ الزامات لگانے والے لگا رہے دیکھیے، ہیں. حکومت کہہ رہی ہے، بالکل کہہ رہی ہے. PMLN کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے؟ وہ تو بھی حکومت کا حصہ ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کیوں اپنی پارٹی کو کہہ رہی ہے کہ جنرل فیض کے مسئلے پہ خاموش رہو؟ کیوں کہتے ہیں؟ بڑے چھوٹے بھائی بھی خاموش ہیں. اور خواجہ آصف کیوں بول رہا ہے؟ ہاں، وہ پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. اچھا، خواجہ آصف شاید اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ منسٹر آف ڈیفنس نہیں ہے، وہ منسٹر آف سیلف ڈیفنس ہے، تنخواہ حلالی کر رہا ہے. تو یہ فرق ہے نا. تو آپ سمجھو نا، چیزوں کو سمجھے، کڑیوں کو کڑیوں سے ملا کے کہیں آپ کو نہیں، پھر بچہ دیتا ہے. جب کڑیوں کو کڑیوں سے ملا کے پھر بچہ دیتا ہے. سر، یہ ویسے جنرل فیض حمید کے حوالے سے جب وہ تھے تو ان پہ الزامات تو لگتے رہے نا، تو PTI کی محبت میں وہ اتنا آگے کیوں چلے گئے، یا PTI کے لیے اتنا آگے کیوں چلے گئے فیض حمید؟ دیکھیے، وہ تو PTI کی محبت آج کا نہیں ہے. PTI کی بنیاد کس نے رکھی؟ جنرل حمید گل نے. وہ کون تھے؟ اس میں اس کی نشو و نما کس نے کی؟ پاشا نے. اس میں پھونک کس نے دیا؟ ظہیر الاسلام نے. اس پر تخت پر کس نے بٹھایا؟ باجوہ اور فیض نے. ابھی آپ نے کہا کہ جنرل فیض نے آپ کی نیشنلٹی ختم کی اور بعد میں معافی مانگ لی، تو میں کیا سمجھوں کہ پہلے کام کرتے ہیں پھر معافیاں مانگ لیتے ہیں؟ دیکھیے، جب ایک کام جب پنس جاتے ہیں نا، پھر یہی کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں. اعتماد کا رشتہ بھی تو بنا لیتے ہیں. عمران خان اور جنرل فیض کا کہیں وجہ یہ تو نہیں تھی کہ اعتماد کا رشتہ تھا؟ اگر اعتماد نہ ہوتا تو عمران خان یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بل اسمبلی سے پاس کرواتے تھے یا منظور کرواتے تھے یا کوئی اور کام ہم کرواتے تھے، جیسے سینٹ چیئرمین یا اعتماد کا ووٹ، پھر ہم وہاں سے کال کرواتے تھے پہاڑی مخلوق کی طرف سے، تو پھر وہ کیوں کہتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد تھا نا. اور یہ اعتماد بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. اور جب یہ اعتماد کا رشتہ ٹوٹتا ہے پھر بڑے دھوکے ملتے ہیں. جیسے کہ اور جس نے اعتماد کیا ہے اسی اعتماد کی، جہاں سے اعتماد ان کو مل رہا ہے، سپورٹ مل رہا ہے، وہاں سے مار بھی کھائی. آپ تاریخ پڑھیے نا، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پڑھیے، مولانا صاحب نے بھی وہیں سے کھائی. جنرل ضیاء پر تو ذوالفقار علی بھٹو کا اعتماد تھا یا نہیں تھا؟ نواز شریف کو بھی پڑھیے. یہ بڑی لمبی کہانی. کیا مولانا صاحب کو بھی وہیں سے مار پڑی؟ 2019 میں جو دھرنا انہوں نے دیا تھا، پھر مولانا صاحب نے بتایا نا کہ شریف لوگوں کے کہنے پہ میں نے ختم کر دیا تھا. شریف لوگ کون تھے؟ ایک چودھری شجاعت صاحب تھے، ایک چودھری پرویز الہی تھے. ہمیشہ انہوں نے مزاحمت کی سیاست نہیں کی ہے،
شرافت کی سیاست کی ہے. غیر سیاسی شرافت کسی کی بھی نہیں تھی, سیاسی لوگوں کی شرافت کی بات کر رہے تھے مولانا. اور پاکستان میں شرافت کی سیاست کا مطلب ہے تابع داری اور فرمانبرداری کی سیاست. کس کی فرمانبرداری؟ بوٹ کی. اور انہوں نے اچھا میں چودھری شجاعت دیکھیں بہت عمر رسیدہ ہے, ہمارے بزرگ ہے, پرویز الہی صاحب بیچارہ ابھی جیل سے آئے ہیں. یہ بگٹی کے پاس بھی مشرف نے بھجوایا, لیکن جب آئے تو بگٹی کو مشرف نے مار دیا. اور یہ مولانا صاحب کے پاس بھی آئے, جب آئے تو انہوں نے سیاسی طور پر مولانا کو مار دیا. ان کی تاریخ ایسی رہی ہے. اچھا مولانا صاحب کی کیا جناب باجوہ سے بھی 4 ملاقاتیں ہوئی تھیں اور 2 میں بڑی تلخ کلامی بھی ہو گئی تھی, اور بات جو ہے وہ کچھ آگے اور بھی تلخ کلامی سے آگے بھی بڑھ گئی تھی, یہ درست بات ہے؟ یہ میں نے سنا ہے, بتایا نہیں انہوں نے میں نے آپ کو؟ مولانا سے میں نے نہیں پوچھا, یقینی بات ہے میں نے اس سلسلے میں مولانا سے پوچھا نہیں ہے. لیکن ہمارے جو مرکزی جنرل سیکرٹری ہے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب, وہ میڈیا پر انہوں نے کہا کہ تلخ کلامی میں ہوئی اور میں نے یہ باتیں کی, وہاں سے یہ باتیں ہوئی. ایک ملاقات ہوئی تھی 2019 میں جو دھرنا دیا تھا اس سے پہلے, اور اس میں مولانا صاحب یہ چاہتے تھے کہ جناب باجوہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں. اور میرے خیال میں یہ ملاقاتیں مجھے پتہ نہیں ہے کس کی, میرا اندازہ یہ ہے, میں جب مولانا کو دیکھتا ہوں مولانا کی خواہش پہ شاید نہیں ہوئی ہے ملاقاتیں. یہ باتیں جناب باجوہ نے بتائی ہیں کچھ سینئر صحافیوں کو اپنی گفتگو میں, اور انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھی ہیں. جب میں نے مولانا کی بات نہیں مانی تو اس کے بعد پھر جھڑپ ہوئی, اور دوسری ملاقات ہوئی 2019 کے دھرنے کے دوران, اور اس میں بتایا مولانا صاحب نے جناب باجوہ کے گھٹنے پکڑ لیے تھے, اور پھر ماحول اتنا گرم ہوا کہ جناب فیض حمید نے کو بیچ بچاؤ کرانا پڑ گیا. کس نے گھٹنے پڑ گئے؟ مولانا صاحب نے, جنرل فیض حمید کے. کیوں؟ کیونکہ وہ 2019 میں دھرنے کے دوران جو مولانا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا ہوگا نا. مولانا نے کیوں گھٹنے پکڑے؟ گھٹنے تو جنرل فیض نے مولانا کے پکڑنے چاہیے تھے. اگر ہاتھ کیوں, اس مطلب یہ غلط خبریں ہیں پھر. بالکل, تو پھر چودھری شجاعت اور پرویز الہی منتیں کیوں کرتے رہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فیض نے مولانا کے گھٹنے پکڑے تھے. لیکن اگر یہ غلط خبریں ہیں تو میں تو حیران ہوں کہ جے یو آئی ایف اس پہ خاموش کیوں ہیں. یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے حمداللہ صاحب 18 فروری 2024 کو. تو جس نے لکھا, جس سینئر صحافی نے, انہوں نے جناب باجوہ کا انٹرویو کیا اور اس کے بعد ایک بڑے روزنامے میں اپنے کالم میں یہ لکھا انہوں نے. تو آپ کو تو پھر پوچھنا چاہیے بھائی کیسے لکھا یہ. دیکھیے جہاں تک مولانا صاحب کو میں نے پڑھا ہے, میں نے دیکھا ہے, مولانا صاحب اس کیلیبر کا آدمی نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھٹنے پکڑے. مولانا صاحب کے کوئی فعل موجود نہیں ہے, نہ کوئی مالی کرپشن ہے اس کا, نہ کوئی اخلاقی بند کمروں میں تو نہیں پتہ نا کیا ہو رہا ہے, نہیں کون کس کے پیر پڑ رہا ہے اور کس لیے پڑ رہا ہے. نہیں, اس طرح نہیں. اگر مولانا کا کوئی مالی کرپشن یا کوئی اخلاقی کرپشن ہوتی تو مولانا اس قسم کی سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے تھے جو آج لے رہا ہے, اور 2018 کے الیکشن میں مولانا جو سٹینڈ لیا ہے, جہاں تک مولانا کو میں سمجھتا ہوں. لہٰذا یہ کہنا کہ مولانا گھٹنے نہیں, جو چودھری شجاعت اور پرویز الہی کو بھجوایا, کس نے بھجوایا؟ تو گھٹنے پکڑے تھے مولانا کا نا. مولانا پھر روایتی آدمی ہے, سیاست میں بھی اقدار کے قائل ہے, روایات کے قائل ہے, جمہوری آدمی ہے. تو اس لیے مولانا صاحب نے کہا, ابھی آپ نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, تو وہ خان صاحب ڈیزل کے کیوں نعرے لگاتے تھے؟ وہ ڈیزل کے پرمٹ کے کیا ایشوز تھے پھر, وہ کیوں لگتے تھے؟ دیکھیے اگر مولانا صاحب کو بارے میں وہ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے تو 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی جی, احتساب کا ایک ادارہ بھی تھا, تو کیوں کچھ نہ ثابت کر سکیں؟ اور پاکستان میں نیب کو بھی ہمیشہ انہوں نے استعمال کیا. بشیر میمن کو بلایا اور کیا کہا, اینٹی کرپشن کو استعمال کرتے, ثناء اللہ کے خلاف استعمال کیا, تو مولانا کے خلاف بھی کر سکتے. ایک دفعہ نیب کا نوٹس آیا تھا, اس کے بعد پتہ ہے نا آپ نے کیا کیا کہا تھا, مولانا صاحب نے کیا دھمکی دی تھی, کہاں بیٹھنے کی دھمکی دی تھی. دیکھیے وہ, تو اس کے بعد کسی نے شاید جرت ہی نہیں کی, ہمت ہی نہیں کی. جو نوٹس تھا وہ پہلے سے ہی ٹھس ہو چکا تھا, تو پھر دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ پہلے ہی ٹھس پھس تھا؟ تو میں نے کہا, تو یہ سے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جو نوٹس ہی نہیں ہے اور پہلے سے ٹھس ہے, تو اس پہ دھمکی دے دو, تو ٹھس پر ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کریں. تو آپ نے ڈرا دیا. نہیں, ہم نے ڈرا, ہم نے کیا, ہمیں اب مولانا صاحب نے دھمکی دی تھی کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بیٹھ جائیں گے ہم, اگر مولانا کو پکڑنے کی کوشش بھی کی تو. جب آپ پگڑی اچھالنے کی کوشش کریں گے, داڑھی کھینچنے کی کوشش کریں گے, سفید کپڑوں پہ سیاہ داغ لگانے کی کوشش کریں گے, مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو بدنام کرے, تو پھر کیا میں قرآن شریف پڑھوں, آپ کے ترانے گاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر ہم مریں گے, ترانے نہیں گائیں گے.
یہ بھی ذرائع کہتے ہیں کہ وہ جناب باجوہ کی جو ہوئی تھی نا تلخ کلامی، اس کے بعد جناب باجوہ نے مولانا فضل الرحمان کو ایک مہنگا زبردست سا پرفیوم بھی گفٹ کیا منانے کے ہاں لیے. میں نے مولانا سے پوچھا نہیں ہے. ایک بات ہے مولانا، آپ کچھ نہیں پوچھتے مولانا صاحب سے؟ میں لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں مولانا صاحب؟ میں کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ جب ایک بات ہوئی ہے تو پوچھنے کا موقع ہی پرفیوم والی بات بتائی انہیں، پوچھنے کبھی کا لگا کے سوال- بیٹھے ہوں آپ نے پوچھا وہ کیا خوشبو آ رہی ہے، کس نے دیا ہے؟ شاید دیا ہوگا کسی مجلس میں، شاید مولانا نے کہا ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے، شاید دیا ہوگا. محتاط ہیں آپ بہت. مولانا صاحب کو لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں، لیکن اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کو خرید لیں گے، یہ ان کی خواب خیالی ہے، خام خیالی ہے، یہ محال ہے. یہ جنون خیال جنون است و محال است، یہ نہیں ہو سکتا. جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، ہو تو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ مجھے کیا پتا ہے، یہ تو جنرل منیر صاحب سے پوچھیں. اتنے بڑے آپ یہ تو سیاستدان ہیں، یہ آپ آئی ایس پی آر سے پوچھیں نا. آپ کا کیا خیال ہے؟ جے یو آئی ایف کا کیا خیال ہے کہ یہ درست ہو رہا ہے؟ میں کورٹ مارشل میں بیٹھا ہوا کوئی جج ہوں. دیکھ تو رہے ہوتے ہوئے سب کچھ، یہ سیاست میں تو ہیں. محسن نقوی سے پوچھیں. چلیں آپ سپریم کورٹ میں بھی نہیں ہوتے لیکن آپ کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے. خواجہ آصف سے پوچھیں. وہ تو پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. جے یو آئی ایف کیا سوچ رہی ہے؟ عطا تارڑ سے پوچھیں. آپ کہتے ہیں پتہ کچھ نہیں ہے، بولتے ہیں سارے. وہ بول رہے ہیں، آپ بتائیں نا آپ کو کیا پتہ خواجہ ہے؟ آصف بول رہے ہیں اور چھوٹے اور بڑے میاں کہتے ہیں کہ خاموش رہو. آپ خواجہ آصف سے پوچھئے، وہ بول رہے ہیں میدان میں کھڑے. جناب باجوہ کا کورٹ مارشل ہو سکے گا؟ میرے خیال میں یہ جو کورٹ مارشل، میں نے آپ کو پہلے کہا، جب جنرل اسد درانی کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا اور جنرل حمید کی اللہ مغفرت کرے، اس کے کچھ نہیں ہوا. جنرل اسلم بیگ کے بارے میں میرے خیال کچھ تھی، اس میں کچھ نہیں ہوا. ابھی بھی تو کچھ آپ نہیں کے ہوگا؟ خیال میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کچھ ہے نہیں جس ہوگا. میں تمام ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہوتا ہے یہ، کچھ اس میں نہیں سخت ہوگا. سزائیں بھی دی جا سکتی یہ ہیں. ہوائی فیئرنگ ہے سب. تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے پھر یہ سب؟ فیس سیونگ کے لیے کیا جا رہا ہے. اور فیس سیونگ آپ نے بتا دی کہ کس کی؟ جس کی بھی ہے، وہ آپ سمجھنے والے سمجھتے ہیں. آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن اگر صاف اور شفاف تھے تو پھر 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے. الیکشن کو قطع نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے سنا اور جو شواہد آپ کی نگاہ سے گزرے، آپ کو لگتا ہے ویسے پاکستان تحریک انصاف 9 مئی میں ملوث تھی؟ دیکھیے میں کون ہوں؟ نہ میں عدالت ہوں، نہ میں انویسٹیگیشن کا ذمہ دار ہوں. میں ایک سیاسی ورکر ہوں. میڈیا میں خبریں آتی ہیں، میڈیا الیکٹرانک ہو، سوشل ہو، پرنٹ میڈیا ہو. آپ سے سنتے ہیں، دوسرے سے سنتے ہیں، ان کے اپنوں سے سنتے ہیں، پرائے سے سنتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ری ایکشن تھا جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، یہ اس کا ری ایکشن تھا. لیکن اس کے پیچھے پری پلان، پری منصوبہ بندی تھی یا نہیں تھی، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. لگتا کیا ہے تھی؟ نہیں، مجھے کیا پتہ ہے. ڈی جی ایس پی آر تو کہتے ہیں کہ مکمل شواہد اس کے موجود ہیں اور اب طریقہ ایک ہی ہے معاملات کو آگے بڑھانے کا کہ عمران خان قوم سے معافی مانگے. میں جو سن رہا ہوں ابھی تک شواہد عدالت کے سامنے ہے. کیوں نہیں ہے؟ 1 سال تو پورا ہوا. اگر پی ٹی آئی نے کیے، مان لیا، ابھی تک عدالت میں شواہد پیش کیوں نہیں کیے؟ یہ پی ٹی آئی والے اعتراض کرتے ہیں ہمیشہ کہ آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. کیوں نہیں بناتے؟ تو بنا دیں نا، اس میں کیا قباحت ہے؟ اب میں اگر کہوں کہ ہاں ہے، میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہے، لیکن اسٹرائک اور احتجاج میں تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اسد کیسر بھی آپ کو نظر آ رہا تھا اور آپ کو یاسمین بی بی نظر آ رہی تھی، بہت سے لوگ تھے. ویڈیوز کے اندر نظر آ رہے ہیں. تو اب میں یہ کیسے کہوں کہ تھے، یہ کیسے کہوں کہ نہیں تھے؟ اب جب عدالت میں کیسز ہے ان کی تو وہ ثابت کر رہے ہیں، یعنی ابھی 1 سال میں تو کچھ بھی ثابت نہ کر سکتے. ہاں، کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، کسی کو سزائیں نہیں ملی، بلکہ بہت سے جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کے اندر ابھی تک پورا عمران خان بھی کافی کیسز ابھی تک 25 کروڑ عوام اور پورا ملک 1 سال گزرنے کے بعد ہم 9 مئی سے نہیں نکلے. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ چونکہ خان صاحب کہتے ہیں لوگوں کہ کی بیماری، لوگوں کا مشکل یہ 9 مئی نہیں ہے. لوگوں کا مشکل مہنگائی ہے، بجلی، گیس، تیل. لیکن یہاں سیاستدانوں کے لیے اشیاء اپنی ضروریہ سیاست سب سے بڑا مسئلہ ہے. نہیں، یہ سیکنڈری چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ ان سیاستدانوں کے لیے سیاست بڑا مسئلہ ہے جو اقتدار کے بھوکے ہیں. کون نہیں ہیں یہاں؟ ہم آئین کے بھوکے ہیں. آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ہم جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ ملک میں آئین نہیں ہے، آئین ہونا چاہیے. قانون نہیں ہے، حقیقی جمہوریت نہیں ہے. ابھی آ رہا ہوں. جب آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، خود مختار پارلیمنٹ نہیں ہے، ایک آزاد پارلیمنٹ نہیں ہے، ربڑ سٹیمپ ہے،
ٹوپی ڈرامہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ سیاسی اور معاشی استحکام چاہتے ہیں, سیکورٹی استحکام چاہتے ہیں, تو اس ملک میں الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور الیکشن بھی وہ الیکشن جو صاف اور شفاف اور غیر سیاسی, غیر جمہوری اشرفیہ کی مداخلت بند. ایک بڑی جو سیاسی حقیقت یا سیاسی اسٹیک ہولڈر جماعت ہے وہ حکومتی جماعتوں کو کہہ رہی ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, یہ چور ڈاکو ہیں, ہم ان سے بات نہیں کریں گے, مذاکرات نہیں کریں گے. تو کیسے ہوں گے پھر اس طرح کے الیکشن, کیسے بات دیکھیں نا, یہ اگر جمعیت علماء اسلام بھی کہہ رہی ہے کہ یہ 47 کی پیداوار ہے. پچھلی حکومت RTS کی پیداوار تھی, وہ PTI والے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج PMLN اور پیپلز پارٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر آپ ایک سے پوچھے وہ یہی کہتے ہیں کہ بابا ہم 47 کی پیداوار ہیں. الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کے بارے میں جو کچھ کہا گیا, جو کچھ ہوا ہے, میرے خیال میں اس کے بعد اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. اگر وہ نہیں مستعفی ہوتے, جو کہ نظر بھی نہیں آ رہا, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے. جلد سے جلوس پارٹی تو ہمارے لیے جمہوری راستے کیا ہے, وہی راستہ ہم اختیار کریں. آپ نے مجھے یاد ہے رمضان میں بھی آپ نے کہا تھا ذرا موسم بھی ٹھیک ہو جائے گا, ذرا روزے بھی ختم ہو جائیں, رمضان ختم ہو جائے, اس کے بعد ہم ان کو بتائیں گے. تو آپ نے بتایا تو کچھ بھی نہیں. تو ہے کیا بتایا؟ ابھی 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں ایک بہت بڑا یہی ہمارا جمہوری جدوجہد بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں. اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے, تو کیا بتا سکیں گے آپ؟ ابھی تو ایک اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے نا. جنرل یحییٰ کے خلاف ہم کھڑے تھے, جنرل ایوب کے خلاف ہم کھڑے تھے, ضیاء کے خلاف ہم کھڑے تھے, مشرف کے خلاف ہم کھڑے تھے. یہ ایک اسٹرگل ہے. اور خاموش ماشاء اللہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف ہم کھڑے تھے, آج بھی ہم کھڑے. آپ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ دھرنا ایک دیں گے اس وقت جیسا آپ نے 2019 میں عمران خان کی حکومت کے خلاف دیا تھا؟ دیکھیے اگر دھرنے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے, جب ہوگا فیصلہ تو پھر دیں گے بھی. کب کریں گے, کون سے حالات میں کریں گے؟ ابھی فیصلہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. جب موقع آئے گا تو وہ بھی کریں گے. تو وہ موقع آ جائے گا 5 سال کے اندر ہی, پارٹی فیصلہ کرے گی اس کا. آپ نے ابھی 2-3 دفعہ کہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, بچہ یہ کہتا ہے. تو کیا یہ سیاست کا دوغلا پن ہے آپ کا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے, دھاندلی زدہ ہے, اور جہاں مخصوص نشستیں ملی وہ بھی پکڑ لی, وہ بھی حق سمجھ کے رکھ لی؟ کیوں؟ دیکھیے وہ میں نے نہیں لی, الیکشن کمیشن نے ہمیں دی. تو آپ نے لی کیوں, منع کر دیتے نا. جب آپ مجھے تحفے میں کوئی پین دیتے ہیں, اگرچہ پین اس کا ہے اور اس کا یا اعتراض ہے یا نہیں ہے, آپ نے مجھے ایک پین دیا, اب میں کہوں کہ میں نہیں, یہ بات الگ ہے. سپریم کورٹ میں جا کے کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے؟ آپ کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے نون لیگ سے زیادہ الیکشن کمیشن کی وکالت کی. میں نے اس لیے کہا, میری پارٹی نے اس لیے سپریم کورٹ میں کہا کہ الیکشن کمیشن ہمیں دے چکی ہے یہ سیٹیں, تو الیکشن کمیشن نے کوئی رولز, کوئی قانون, کسی قاعدے کے مطابق فیصلہ کیا ہوگا نا. تو جب کسی قاعدے کے مطابق, اسی قاعدے کے مطابق ہمیں ملنی چاہیے. حکومت بنی تو کون سا رول, کون سا قانون, کون سا قاعدہ؟ نہیں کیوں, دیکھا نا, جہاں اپنا مفاد ہے, جہاں اپنے ہاتھ کو چاہ رہا ہے وہاں سب جائے. جب ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ یہ فلان پارٹی یہ فلان پارٹی کا, پھر میں کیوں کہوں کہ میں نہیں. جب اچھا پھر یہ بات بھی کریں نا, تو آپ تمام جماعتوں کو کیسے پھر ہمیں یہ کریڈٹ دیکھیے فارس پھر ہمیں یہ کریڈٹ بھی دیا. جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے بارے میں, مولانا صاحب اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں تھے. مولانا صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی فیصلے کی ہم حمایت کرتے ہیں اور ہم ریویو میں نہیں جائیں گے. تو یہ بھی کریں نا. نہیں تو پھر یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا. تو اس کے اوپر تو نہیں ہوا, حکومت غلط کر رہی ہے اس کا مطلب صاحب؟ بالکل غلط کر رہی ہے. اب تو انہوں نے یہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر دی ہیں, اب آپ کو لگتا ہے عدالتی فیصلہ جب گیم غیر مؤثر ہو گیا؟ مجھے بتائیے, جب ٹورنامنٹ شروع ہو, ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہو, اور گیم کے اندر گیم کے رولز چینج نہیں ہوتے ہیں, تو پھر یہ رولز کیسے چینج ہوئے؟ جب گیم شروع ہے اور گیم کے دورانیے میں آپ رولز چینج کرتے ہیں, اس کو لوگ بدنیتی سے تعبیر کرتے ہیں. پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی, وہ تو کہتی ہے کون سے پارلیمنٹ سپریم ہے. کون سی پارلیمنٹ؟ جس کو آپ فارم 47 کی کہتے ہیں, دھاندلی زدہ کہتے ہیں, اور مخصوص نشستیں بھی رکھ یہ لیتے تو ہیں. ربڑ سٹمپ ہے نا, یہ تو ربڑ سٹمپ ہے, یہ تو پارلیمنٹ ہے نہیں. جب ایک پارلیمنٹ دھاندلی پر کھڑی ہو, 47 پر کھڑی ہو, حکومت میں شامل جماعتیں ان کا ہر ایک رکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں 47 پہ میری یہ جو سیٹ ہے یہ کھڑی ہے, خود کہتے ہیں. ٹھیک, مشرف صاحب کی 2002 کی پارلیمنٹ ٹھیک تھی, 17ویں ترمیم کو ویلیڈیٹ کیا تھا آپ نے اس وقت میں, جب وہ ہو سکتی ہے تو پھر یہاں پہ یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں, میں خود 2002 میں MPA پرائم منسٹر ہیلتھ رہا بلوچستان میں. میں جس حلقے سے منتخب ہوا ہوں وہ ہے چمن.
آپ کے خیال میں داندلی سے آیا؟ میں نے تو داندلی نہیں کی، میں نے تو داندلی نہیں کی، حالانکہ وہ مشرف صاحب کے وقت میں جو الیکشن ہوئے وہ صاف پاک شفاف تھے. پاک افغان بارڈر پر میرا کنسٹیچوئنسی تھی چمن، وہاں سے مجھے ووٹ ملا. جب وہاں مجھے داندلی کے اثرات نظر نہیں آئے. سر وہ تو مولانا صاحب بھی جیت گئے تھے، وہ بھی دھاندلی سے تو نہیں آئے. نہیں، مولانا صاحب نے دیکھیے، مولانا صاحب جب ہارتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ داندلی کی بات وہ کرتے ہیں. اس بات تو مولانا جیتا ہے، پشین سے جیتا ہے یا نہیں جیتا. 2002 کا الیکشن آپ کہہ رہے ہیں صاف شفاف تھا؟ بالکل بالکل تھا. بالکل تھا. ٹھیک. اب اگر حکومت اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا تصادم ہوتا ہے، آپ کی جماعت JUIF کہاں کھڑی ہوگی؟ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی. وہ کون ہے شخصیت آئین و کے قانون ساتھ کے ساتھ کون ہے آپ کے تو جب موقع آئے گا وہاں ہم دیکھتے ہیں. سر کچھ سوچا تو ہوگا، عدلیہ ہے یا حکومت آئین و قانون کے نہیں، ساتھ میری کھڑی بات ہے؟ تو سنیے نا. عدلیہ نے کب سہولت کار کا کردار ادا نہیں کیا ہے؟ ابھی کریں گے؟ تاریخ میں کتنی ہے؟ ابھی کریں؟ میں پوری ادارے کی بات نہیں کرتا ہوں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو سہولت کاری کا کردار ادا میں کر بھی سکتے پوری ہیں. ادارے کی بات نہیں کر رہی ہوں، ابھی کچھ لوگ ہیں ابھی کر رہے نہیں، ہیں. میں ہر ادارے میں ہے، ہر ادارے میں ہے. میں صرف عدلیہ کے ہر ادارے میں لوگ ہیں جو مخصوص سہولت نشستوں کاری کا کے. فیصلہ حکومت کے خلاف کیسے آ گیا جب آپ کہہ رہے ہیں ہر ادارے میں ایسے لوگ ہیں جو سہولت کاری کرتے ہیں یا ساتھ دیکھیے، دیتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ آپ جا کے ادھر مخصوص نشستوں کے پاس چلی گئی. مخصوص وہ آپ کو نشستوں پر بہت میں پسند نے ہے نا، اسی لیے آپ نے لی. نہیں، میں نے مخصوص نشستوں کے بارے میں میں نے موقف واضح کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہم نے تائید کی ٹھیک. اور ریویو میں بھی ہم نے نہ جانے کا اعلان کیا. یہی ہمارا موقف تھا. اس کے علاوہ اور کیا نہ چاہتے لیتے ہیں؟ تو بھی واہ واہ ہو جاتی ویسے. تو نہیں لیا نا. جب دیا تو ہم نے کہا ٹھیک، ویلکم. جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے، ہاں ٹھیک ہے. کیا اصولی سیاست ہے، واہ. تو کہ یہی اگر ہے جو نا. مل جائے تو ویلکم، نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر. اچھا سر مجھے یہ بتائیں، یہ جو حکومت ہے یہ اب کب تک چلتی نظر آ رہی ہے؟ یہ آج کون سا مہینہ ہے؟ اگست ہے. ستمبر، اکتوبر، نومبر. اگلے اکتوبر نومبر کے بعد اس پر بات کریں گے، 1 سال بعد اگر زندگی رہی. انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے. عمران خان تو کہہ رہے ہیں 2 ماہ کے بعد یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. ہمیشہ جو تبدیلی آتی ہے نا وہ ایکسٹینشن کے بعد آتی ہے. کون سی تبدیلی؟ خان صاحب دیکھتے والی؟ ہیں خان صاحب کی تبدیلی تو بھی ایکسٹینشن کے بعد آئی. ابھی پھر ایکسٹینشن کے بعد تبدیلی آئے گی؟ یہی میں سن رہا ہوں. ایکسٹینشن ہو رہی ہے؟ بالکل، یہ میں سن رہا ہوں نا، میں سن رہا ہوں. خبریں بھی ہوں گی آپ کے ہاں پاس؟ میں سن رہا. نہیں، میں خبریں نہیں ہیں. میرے پاس نہ جن ہے نہ فرشتے ہیں. جو خود جنات ہے یا جس کے پاس فرشتے وہ اس کے پاس خبریں تو ہیں. ایک ایکسٹینشن میں ہو غریب رہی آدمی ہے ہوں. یا 2؟ نہیں، ایک کا میں کہہ سکتا ہوں. دوسری کا بھی نہیں؟ نہیں، دوسری کا میں نہیں کہہ. اور اگر وہ دوسری ہوتی ہے تو کیا JUIF سپورٹ کرے گی؟ نہیں، اس کے لیے تو پھر پارلیمنٹ میں اس کے لیے ترمیم کی ضرورت ہے. ہاں ظاہر ہے. تو آئینی ترمیم وہ تو کی گورنمنٹ ضرورت آپ کو پتہ ہے کہ لانا چاہ رہی ہے. اس کے لیے 2/3 اکثریت کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ جو ترامیم آپ شخصیات کے لیے کرتے ہیں اور اپنی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ ہمیشہ گلے پڑ چکی ہے. اس کے لیے 2/3 کی آپ کو یاد ضرورت ہے نا ایکسٹینشن ہم نے جنرل باجوہ صاحب کو، یعنی ہم کا مطلب یہ ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام نے ایکسٹینشن کو سپورٹ نہیں کیا. ہم پارلیمنٹ میں تھے، 15 اراکین تھے ہمارے. سینٹ میں ہمارے 4-5 تھے. JUI نے سپورٹ نہیں کیا. لیکن جس نے سپورٹ کیا ایکسٹینشن کو، جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیا، گلے پڑ گئی. یعنی گلے پڑی نا. لیکن اس ایکسٹینشن کے لیے 2/3 کی اکثریت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا، یہ تو ہو جاتی ہے نا. جمعیت علماء اسلام اس ایکسٹینشن کو سپورٹ نہیں کرے گی. نہیں کرے گی. یہ میری ذاتی رائے اور انشاءاللہ نہیں کرے گی جمعیت. عمران خان کب تک باہر آتے نظر آ رہے ہیں ویسے ہی آپ کو اس وقت جو حالات ہیں؟ یہ بات بھی ایکسٹینشن کے بعد کریں گے. یہ بھی 1 سال؟ ہاں، ایکسٹینشن کے بعد کریں گے. پہلے میرا خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جلدی کوئی راستہ نکلے. اب مجھے یہ اگلے اکتوبر نومبر تک ایکسٹینشن کے بعد پھر بات ہوگی. حمزہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ Thank کا، you. آپ کی شرکت بہت کے بڑی لیے. مہربانی. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.